अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि यमन ने गुज़िश्ता रोज़ इजराइल पर मिज़ाइल फ़ायर किए और इजराइल ने भी इसका जवाब दिया। क्या अब हिज़्बुल्लाह और शाम के बाद यमन की बारी है? आखिर ये सब क्या होने जा रहा है? इसके बाद हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको सूडान लेकर जाएंगे और वहाँ की बिगड़ती सूरत हाल को आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम RSS चीफ मोहन भगवत के बयान के बारे में आपको बताएंगे और ये देखेंगे कि क्या भारत की अदालतें भी उनकी बात सुन रही हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर को सब देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, बासित साहब, उम्मीद करती हूँ आज कोई फर्दर सरप्राइज नहीं होगा आपके पास। तो क्विकली आस्किंग माय क्वेश्चन, शुड आई आस्क? होल्ड ऑन, सो यू हैव इट अगेन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ। थोड़ा सब्र करें। पहले जरा ख्वाजा आसिफ की अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं। So it's again today. मुझे sure. वो होता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता। जब मैं कोई अच्छी बात सुनता हूँ तो चाहता हूँ यही हूँ कि अपने नाज़रीन के साथ ख्वाजा आसिफ साहब और कोई बहुत अच्छी बात। हाँ माशाल्लाह। तो सुनाइए प्रोड्यूसर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते हैं? इस लूट मार की बात करें, कौन आता था, क्या कैसी लूट मार चलती थी? मालूम नहीं। PTI की बात करते करते महमूद गजनवी तक कहाँ ये पहुँच गए। और ठीक है, आपको एतराज़ है गजनवी के लूट मार का, लेकिन कोई नॉलेज ही बनती नहीं है ख्वाजा साहब मुआज़र के साथ। एक सियासी है, मैदान है, उसको उसी तरह रहने दीजिए। और गजनवी अगर आपका हीरो नहीं है तो फिर तो आप क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं तो पहला काम तो आप यही कीजिए कि जो पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल बना रखे हैं उनका नाम तब्दील कर दीजिए, उसका नाम ख्वाजा आसिफ मिसाइल रख दीजिए। क्या ख्याल है आपका? तो ये कुछ समझ में नहीं आती। देखिए उस ज़माने में यही कुछ होता था, इसी तरह ही फतुहात होती थी, इसी तरह ही सब कुछ चीज़ें चलती थीं। तो कोई महमूद गजनवी ने कोई अनोखा काम नहीं किया उस ज़माने में। तो थोड़ा सा चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो ख्वाजा आसिफ तो बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ बस नहीं मानते। तो पहले मेरा तो ये ख्याल है कि उस गजनवी मिसाइल का नाम ख्वाजा आसिफ मिसाइल रख देते हैं। That's a good recommendation. चलिए होपफुली। और बाकी आई थिंक इंसान जैसा खुद होता है वैसा दूसरों को भी समझता है। या मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। आपने बड़ी फिलोसॉफिकल बात की है, इसका मैं थोड़ा सा जायजा लूंगा और फिर अगले शो में शायद आपको जवाब दे सकूं। डिबेट करेंगे। सो शुड आई आस्क यू माय क्वेश्चन नाउ? प्लीज गो अहेड। सो यमन ने कमाल कर दिया बासित साहब, किस तरह से अटैक किया है इजराइल पर। लेकिन स्टिल आई एम अफ्रेड कि क्या अब ओसी लीडरशिप को भी इजराइल मारने में कामयाब हो जाएगा, जैसे हमने सीरिया के केस में देखा, हिजबुल्लाह के केस में देखा, हमास के केस में देखा। सो अब ये होती इसका क्या बनने जा रहा है? देखिए पहले तो थोड़ा सा यमन के बारे में नाज़रीन को बता दें, क्योंकि बड़ा कदीम मुल्क है, हज़ारों साल पुराना मुल्क, और इसका कुरान में भी जिक्र है। बिल्कुल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उस ज़माने में ये 2500-3000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब मलकाए शीबा, क्वीन ऑफ शीबा जिसे कहते थे, जिसे हम मलकाए बिल्कीस कहते हैं, तो ये वो ज़माने की, मतलब उस ज़माने का मुल्क है। और आप को हैरत होगी सुनकर कि शीबा, क्वीन ऑफ शीबा का उस ज़माने में भी मारिब डैम उन्होंने बनाया था कि जो बारिशों से पानी आता है उसको रिजर्वायर आप कह लें, प्रिजर्व करें, और फिर जब कहसाली का ज़माना हो, बारिशें ना हो, तो फिर वो तकसीम हुआ करता था। और उसके अलावा ये जो इलाका है ना यमन का ख़ास तौर पे, इसको अरेबिया फेलिक्स भी कहते हैं, विच मीन्स हैप्पी अरेबिया। और उसका ये है कि यहाँ पे ज़राअत बड़ी अच्छी होती थी, एग्रीकल्चर बड़ा ज़बरदस्त था उस ज़माने में भी, तो लोग बहुत खुशहाल थे, और मक्का मदीना से भी लोग यहाँ तिजारत करने आते थे। तो यमन की ख़ुसूसी हैसियत है। और ये भी याद रहे कि जो अब्राहा था, किंग अब्राहा, जिस पे कुरान में सूरह क्या है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील जो है, वो भी जब उसने प्लान किया तो यहीं से निकला। तो अभी भी अगर आप सना में जाएं ना तो आपको एक खाना काबा की तर्ज का एक मिलता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिलती है, जो कि अब्राहा ने चाहा कि यहाँ पे अपना एक बनाए। तो ये बड़ी तारीख़ है इस इलाके की, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद अरवा शायद थी क्वीन, उन्होंने भी ये मैं 11वीं और 12वीं सदी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तकरीबन 72 साल इस इलाके में हुकूमत की। तो मतलब बहुत ही ज़रखेज़ इलाका, बहुत ही तारीख़ी इलाका। लेकिन बदकिस्मती कही है मुसलमान दुनिया की कि जहाँ और मुस्लिम दुनिया में इस किस्म की कशीदगी पाई जाती है, यमन में भी यही हालात रहे। सही।
گو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد نارتھ یمن جو تھا وہ ایک بن گیا الگ ملک، لیکن جو ساؤتھ یمن تھا وہ برطانیہ کی پروٹیکٹریٹ رہا، یہ 1967 تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور پھر 1990 میں کہیں آ کر بڑی یہ ان میں نارتھ اور ساؤتھ یمن جو تھا وہ سوویت یونین کے آربٹ میں تھا، صحیح ان کا سیٹلائٹ آپ کہہ لیں. اور جو ساؤتھ یمن جو عدن پورٹ ہے جہاں پہ، رائٹ، اور جو نارتھ یمن تھا وہ سعودی عرب کے انفلوئنس میں تھا. صحیح. تو پھر بڑی ان میں سول وار بھی ہوتی رہی. پھر 1990 میں کہیں جا کر یہ الحاق ہوا، یونیفائی ہو گئے دونوں یمن. اور پھر 1990 سے اس وقت عبداللہ صالح تھے، وہ حکومت کرتے رہے. پھر ان کی حکومت میرے خیال میں 2011 میں آ کر گری، اور پھر سول وار کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو جو ان کے بعد میرے خیال میں ابو ہادی منصور پریزیڈنٹ بنے، ان کے خلاف بھی بغاوت، ہوتھیوں نے بغاوت کر دی. وہ پھر بھاگ کے عدن، کچھ تو حکومت عدن میں ہے، کہیں کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ریاض میں ہے ان کی حکومت، جس کو دنیا تسلیم کرتی رہی ہے ان کی حکومت کو. لیکن ہوتھیوں نے اب قبضہ کر لیا ہے صنعاء میں، حدیدہ میں، جو میجر پورٹس ہیں. تو اب ہوتی ہی دے آر کالنگ دا شاٹس. اب دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے نا، وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا حماس کو کس طرح ایک لحاظ سے ڈیگریڈ کر دیا. پھر جو ہے حزب اللہ کی باری آئی، بہت ڈیمیج کیا. اس کے بعد شام میں تو اب وہ بھی اب اسرائیل کے انفلوئنس میں آئی گیا ہے، سمجھیے. اب دیکھیے، جو اصل جو ٹارگٹ ہے نا اسرائیل اور امریکہ کا، وہ ایران ہے. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایران ہی ان کو کھٹکتا ہے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پہلے ایران کی جتنی پراکسیز ہیں یا جو بھی اس کے انفلوئنس میں آرگنائزیشنز ہیں، پہلے ان کو ختم کریں، ویکر اینڈ پہ لاگ کر پھر مارا جائے. کیونکہ اس وقت ایران بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈیفینسو پہ تو ہے، کیونکہ ایران سینکشنز میں بھی ہے. اور ایران اس وقت نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کانفلکٹ ہو جس میں امریکہ بھی براہ راست انوالوڈ ہو جائے، اور اس کو اپنی نیوکلیر فیسلٹیز ہی بچانی ہے. کیونکہ اس کے لیے دو چیلنجز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ کس طرح ایران کی رجیم کو بچایا جائے، کیونکہ بہت سی ویسٹرن دنیا اور خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایران کو اندر سے کمزور کیا جائے، اندر سے کوئی موومنٹ چلائی جائے کہ لوگ اٹھیں ایران کی رجیم کے خلاف. مظاہرے بھی دیکھے پچھلے کئی سالوں میں ہوتے بھی رہے، لیکن ایران نے ہر وقت کہیں نہ حق کنٹرول کر لیا ان چیزوں پہ، رہی ہے. لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اس قسم کی تحریکیں دوبارہ بھی شروع ہو جائیں، کیونکہ امریکہ پیسہ تو بہت خرچ کرتا ہے نا ان چیزوں پہ. تو ایران کو اصل دو خطرات یہی ہیں. اب اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران، ہوتھیوں نے جو ایکشن لیا ہے کل اسرائیل کے خلاف، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے اس کا جواب دیا، یہ ایک تو یہ بڑا شو کرتا ہے کہ جو ہوتھیز ہیں وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کا کچھ اسٹیک پہ بھی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، یا تو یہ ہونا کہ وہ بہت شاہانہ زندگی گزار رہے ہوں ہوتی. یمن ایک بہت، مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے 3 سال وہاں پہ، تو میں نے دیکھا ہے بڑا ٹرائبل کلچر ہے اور زبردست ملک ہے، لیکن بہرحال غربت بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہوتھیوں کا، وہ تو ایک اسٹیٹ آف وار میں پہلے سے ہیں، سول وار تو ہو ہی رہی تھی نا. تو وہ اگر اسرائیل کے خلاف بھی میزائل فائر کرتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس اٹیک کا ایران کو علم تھا؟ ایران کو علم تھا اس اٹیک کا؟ نہیں، اٹیک کا علم نہیں تھا کسی نے، لیکن وہ سرپرائز ہوئے اس لیے ایک بیلسٹک میزائل تھا، اس نے اسکول کو بھی ہٹ کیا، تو اسرائیل نے پھر اس کا جواب بھی دیا. لیکن یہی معاملہ ایکچولی اس وقت یہی ہے کہ ہوتھیز جو ہیں وہ دیکھیے نا، جو کمرشل شپنگ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں، ریڈ سی میں جو ہے اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں. اس لیے یو کے اور یو ایس بھی ہوتھیوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اور یہ پہلے یمن اور ہوتھیوں اور سعودی عرب کے خلاف بھی معاملات رہے، کیونکہ یو این ایک پیس پلان انہوں نے بنا رکھا ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں پایا. پچھلے سال تک وہ تھا کہ شاید ہو جائے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا. اسی لیے ہوتھیوں نے حملے بھی کیے سعودی عرب اور جو خلیجی عرب ممالک ہیں، یہ تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ کس طریقے سے ہوتی جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کافی تنگ کر رکھا تھا سعودی عرب کو بھی. ان کی بلکہ آئل فیلڈز سے حملے بھی کیے تھے، راکٹس ہی برسائے تھے.
تو ان کی خواہش تو یہی ہے گو کہ وہ کہیں گے نہیں، لیکن چونکہ ریاض میں ہے نا جو پرانے صدر تھے یمن کے منصور ہادی، وہ ریاض میں بھی ان کی حکومت ہے، کبھی کبھی عدن بھی ہے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو حکومت ہے انٹرم نہیں، جو حکومت اوریجنلی تھی یمن کی، وہ ریاض میں ہی ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب ان کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، حوثیوں کو تو سپورٹ نہیں کرتا۔ صحیح۔ لیکن جب سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان پیچ اپ ہوا ہے، چائنا کی مدد سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور ہوئے ہیں، اس وقت سے ہم نے دیکھا ہے کہ حوثی بھی تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ کھینچ رکھا ہے سعودی عرب سے، وہاں پہ صحیح کوئی ایسے فائرنگ وغیرہ وہاں حوثیوں کی جانب سے نہیں ہوتی۔ تو سعودی عرب کو اور حوثیوں کو یہ سخت سوٹ کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرے، اور ساری توجہ جو ہے وہ اسرائیل پہ آئے۔ اور سعودی عرب کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے، جو کہ ایران کو بھی کرتا ہے، کہ اسرائیل اس وقت حوثیوں پہ ہی فوکس رکھے، کیونکہ اگر حوثیز جو ہیں وہ اسرائیلی پہ کوئی ایکشن لیں گے یا ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے یا عام لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، تو اسرائیل بھی تھوڑا پریشر میں تو رہے گا نا۔ صحیح۔ اور بن نیتنیاہو کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ وار جو ہے ایک لحاظ سے چلتی رہے، کبھی حزب اللہ تو کبھی حماس، اس لیے حماس کے خلاف ابھی تک غزہ میں کاروائیاں ہو رہی بالکل ہیں، جاری ہیں تو اسرائیل کو یہ سوٹ، بن نیتنیاہو کو خاص طور پہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ وار جاری رہے، کیونکہ اب کرپشن کا کیس بھی، ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے بن نیتنیاہو کے خلاف۔ تو اس کی خواہش تو یہی ہے کہ یہ وار چلتی رہے۔ لیکن سعودی عرب اور ایران کا بھی یہی ہے کہ اسرائیل تھوڑا سا انڈر پریشر میں رہے کسی نہ کسی حد تک حوثیوں کے خلاف، تاکہ اس کی نظر ایران کی جانب نہ جائے۔ اور اگر سعودی عرب کا یہ انٹرسٹ ہے کہ اسرائیل پریشر میں اگر رہے گا، تو شاید ابراہیم ایکارڈز پہ یا ٹرمپ کی جانب سے سعودی عرب پہ وہ پریشر فی الحال بلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک وار کی سچویشن میں ذرا سعودی عرب کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں یا ان کو تسلیم کریں۔ تو ایران کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت فوکس یمن پہ رہے، اور میرا خیال ہے کسی حد تک وہ حوثیوں کی مدد بھی کر رہے ہوں گے، کوئی بیلسٹک میزائلز وغیرہ بھی سپلائی کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ کوئی راکٹس وغیرہ، پروجیکٹائلز وغیرہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یمن کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یمن اسرائیل کا امیڈیٹ نیبر نہیں ہے نا۔ لیبنان تو تھا، حزب اللہ ہو گیا اس وقت، حماس تو خیر ان کا اپنا آکوپائڈ لینڈ میں غزہ جو ہے، پھر شام بھی نیبر تھا، امیڈیٹ نیبر۔ تو ان کا جو فاصلہ تقریباً ہے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپس میں، تو گراؤنڈ ٹروپس تو بھجوا نہیں سکتے کہ وہاں پہ ٹیریٹری لے لیں یا کوئی لینڈ قبضہ کر لیں، بفر زون بنا لیں۔ تو یہ بس میزائل والی گیم چلتی رہے گی۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کس حد تک یمن اس کو حوثیز جو ہیں وہ سسٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ حوثیوں نے بڑا کمال کا کام کیا، سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ پوری دنیا تو فلسطین کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیے تو نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ ایران بھی بہت حد تک ٹھیک ہے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح سپورٹ نہیں رہی، کیونکہ حزب اللہ کے جانے سے کافی ڈیمیج ہوا ہے، کیپیسٹی تو ڈیمیج ہوئی ہے نا، بالکل۔ تو اس وجہ سے ایران کا اور سعودی عرب اور پوری مسلمان دنیا کا اس وقت یہی حال ہے۔ تو یمنیوں کو اس حوالے سے شاباش دینی پڑتی ہے حوثیوں کو کہ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کر کے یہ بتایا ہے، جو ٹیرر جو ہے نا، ایک فیئر کہ کبھی کوئی میزائل آ سکتا ہے اور سویلین سائٹ پہ آ کر گر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر یہ حوثیوں کے بارے میں عام اسرائیلی اگر یہ سوچتا رہے کہ حوثی کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر معاملہ کامیابی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جو حوثیوں کے لیڈر ہیں ان کو مارنے میں، محمد عبد المالک الحوثی، کیونکہ اس طرح حسن نصر اللہ کو انہوں نے یہاں پہ شہید کیا حزب اللہ میں، تو ایک لحاظ سے حزب اللہ کو ڈیمیج تو ہو گیا نا۔ جب ٹاپ لیڈرشپ کو آپ شہید کر دیں، مار دیں، تو پھر اس کا نقصان تو ہوتا ہے نا۔ اس لیے ان کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ اس طریقے سے مالک جو ابھی حال ہی میں ایکچولی انہوں نے سنبھالا ہے، ان کی جو امیر بنے ہیں الحوثی کے، تو لیکن کیونکہ یمن کا فاصلہ بہت ہے، ایک ایڈوانٹیج یمن کو یہ جاتا ہے اسرائیل سے، لیکن فاصلہ تو ایران کا بھی تھا، ایران کا بھی ہے، لیکن ایران میں دیکھنا یہی ہے نا کہ ٹرمپ آتے ہیں وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آیا وہ، لیکن اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے میں ایران کے اندر ویٹ نہیں کیا، ٹرمپ کا ویٹ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی نا کیونکہ وہ حماس کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ پہلا ان کا ٹارگٹ حماس تھا، وہ انہوں نے کر لیا،
اسماعیل ہانیوں کو مار کر اور یحییٰ سنور کو مار کر، بالکل۔ پھر ان کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں حزب اللہ تھا، حسن نصر اللہ کو مارا اور ان کے جو کمانڈرز تھے ان کو شہید کیا، پھر شام کی طرف آئے، شام کو دیکھیے نا اب اس وقت جو صورتحال شام میں بن رہی ہے اس کو ہم کسی وقت پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن مزید بھی کریں گے۔ اب ان کا فوکس ہوتیز پہ ہے کیونکہ اب یہ واحد جو ایران کو اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں ملیٹریلی اب یمن رہ گیا ہوتیز، اب اس کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہوتیز کو ختم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ختم تو نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے بہت ہوتیز مثلا میں نے پہلے کہا نا وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ پبلک سپورٹ بڑی زبردست ہے۔ شام میں تو پبلک سپورٹ نہیں تھی نا اتنا زیادہ، تو انٹرنلی بڑا کام کیا نا امریکہ اور اسرائیل نے۔ ہاں تو یہاں پہ یمن میں سپورٹ بہت زیادہ ہے ہوتیز کو، اور وہ لوگ بھی یمنی جو ہیں they're fully determined کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو پوری طرح ختم کرنا تو بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں ہوتیز بھی شاید رہیں وہیں پہ، کوئی ایگریمنٹ بھی نہ ہو پائے، جو سول وار ہے یہ بھی رہے، منصور ہادی واپس نہ آ سکیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کچھ یہ ہے کہ ایران پہ بہت خطرات بڑھ گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اب ایران جو 60% انہوں نے یورینیم انرچ کر لی ہے، شاید وہ اپنا ایکسپیڈائٹ بھی کریں۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ ایران میں گو اے ہیڈ گو کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کرے گا۔ آج کل نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سچی بات یہی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک اور ہی بڑا، اور وہ شاید اپنا نیوکلیر پروگرام کو تیز کریں اور پھر ایک پوٹینشلی لیک کر دیں کہ جی اب ہم نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہو گئے ہیں، اگر کسی نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ۔ تو پھر اس کا امپیکٹ اسرائیل پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر یہ ہے نا کہ رک جائے گا اسرائیل؟ جیسا نارتھ کوریا کے بارے میں تھا نا کہ وہاں بھی حملہ نہیں کر سکتے تھے نا، جب تک نارتھ کوریا کے این پی ٹی سے وڈرال سے پہلے بھی نارتھ کوریا نے دنیا کو ایک لحاظ سے کنوے کر دیا تھا کہ ہمارے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ہوتیز رشیا میں بھی یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو رشیا کی سپورٹ بھی ہوتیز کو حاصل ہو سکتی ہے کسی اسٹیج میں، ممکن ہے کہ وہاں سے میزائلز آتے ہیں، وی نیور نو۔ تو یہ بہت سے، اور ایران تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یمن بہت OIC کا ملک ممبر بھی ہے، ہمارا برادر ملک بھی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تباہی ختم ہوگی مسلم دنیا میں، اور مسلم دنیا کو یکجا ہونا ہی پڑے گا اسرائیل کے خلاف، جو کہ نظر نہیں آتا مستقبل قریب نظر نہیں آتا۔ چلیں باسی صاحب اپنے ناظرین کو سوڈان کا بھی رخ کرائیں گے، ذرا وزٹ کریں گے، وہاں کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس شارٹ کمرشل بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ باسی صاحب، سوڈان میں تو کافی سارے ذخائر ہیں، سونے کی بات کی جائے، تیل کی بات کی جائے، اس سب کے باوجود، اتنا انرچ کنٹری ہونے کے باوجود بھی وہاں اس قدر خانہ جنگی، اس قدر غربت اور اتنی زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ یہ دیکھیے بس مسلمان دنیا کا یہی حال ہے، اور سوڈان اور ممالک میں شامل ہے جس نے 2020 میں اسرائیل کو تسلیم بھی کیا تھا۔ اسرائیل کو یہ ابراہیم ایکارڈز نہیں ہوئے تھے تو اس میں سوڈان بھی شامل تھا نا، موراکو، بحرین، UAE اور یہ سارے ممالک شامل تھے، سوڈان بھی شامل تھا۔ حالانکہ سوڈان میں اس وقت بھی اس طرح سول وار تو نہیں ہو رہی تھی جو ابھی ہو رہی ہے، لیکن حالات یہی تھے، کیونکہ جو تھے نا عمر البشیر، انہوں نے تقریباً 30 سال سوڈان میں حکومت کی، پھر 2017 میں کہیں جا کے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے نا، وہ پہلے تو جو جنرل برہان ہیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، پھر 2023 کے بعد سے جو ان کے آپ کہہ لیجئے کہ نمبر 2 تھے، جنرل رمضان ہی نام تھا میرے خیال میں، ان کو وہاں سے جنرل حمدان، لیفٹیننٹ جنرل حمدان، وہ چیف تھے ریپڈ سپورٹ فورس کے سوڈان میں جو تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرا ملٹری فورس تھی۔ تو دوسری جانب یہ پریزیڈنٹ تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو انہوں نے معاملہ یہ ہوا کہ جو سوڈان میں 2 سونے کی کانیں بھی ہیں بائی دی وے، اور ایک ایسٹ میں ہے اور ایک آپ کہہ سکتی ہیں ساؤتھ ویسٹ میں ہے، ساؤتھ ایسٹ میں اور ایک ویسٹ میں، اور تو ایک جو مائن تھی نا سونگو مائن، اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا جنرل حمدان نے، جو ریپڈ سپورٹ فورس کے چیف تھے، اور انہوں نے اس نے سونے کی کانے میں سے سونا نکالا اور اس کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔
اور ایکسپورٹ بھی ایسے کرنا شروع کر دیا کہ خاص طور پہ خلیجی ممالک، اور اس میں بھی خاص طور پہ یو اے ای بڑا اس میں پیش تھا. آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ پچھلے سال 2023 میں اس کان سے تقریباً $850 ملین کا سونا یو اے ای گیا ہے. اور یہ ساؤتھ سوڈان جو کہ پہلے سوڈان ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا، اب یہ الگ ملک بن گیا 2011 میں، کیونکہ اس میں کرسچنز رہتے ہیں، تو جو ہمارے باقی ممالک ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی بات کہ ساؤتھ سوڈان کس طرح سوڈان کا حصہ رہے، ان کا تو الگ ملک ہونا چاہیے. اس طرح میری دعا ہے کہ منی پور وغیرہ میں بھی ایک الگ ریاست عیسائیوں کی بن جائے تو کتنا ہی اچھا ہوگا. پتہ نہیں ہماری یہ خواہش پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہماری زندگی. لیٹس ویٹ اینڈ واچ کیا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ انہوں نے اس پہ کنٹرول قبضہ کر لیا. پھر اس وقت تو سول وار نہیں تھی، تو جو جنرل برہان تھے جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہماری سوڈان کی کانیں ہیں نا، کسی ریپڈ سپورٹ فورس کی تو نہیں ہے. تو انہوں نے اسے واپس لی. اس سے پھر ایک سول وار شروع ہو گئی، اور یہ سول وار ابھی تک جاری ہے. گو کہ یونائیٹڈ نیشنز بھی بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تقریباً 9 ملین کے قریب سوڈانیز جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں، اور بڑا وہاں پہ قحط سالی کا معاملہ بھی ہے. ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہی نہیں پہنچ سکتی. دارفور میں کیونکہ جو ہے نا، دارفور کا ایشو تو بہت عرصے سے چل رہا ہے، 2003 سے شاید چل رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ نان عرب لوگ رہتے ہیں. صحیح. عرب اور نان عرب کا بھی بڑا مسئلہ ہے اس دنیا میں. تو وہ جو ریبلز تھے جو دارفور کی انڈیپینڈنس چاہتے تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی، خرطوم جو ان کا کیپٹل ہے. جواباً سوڈان کی حکومت نے دارفور میں جینوسائیڈ شروع کر دیا. اس وقت عمر البشیر کی حکومت تھی. تو اسی وجہ سے آئی سی سی نے ایک پریزیڈنٹ کو بعد میں اس کے وارنٹ بھی ان کے نکالے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوڈان بڑا رچ کنٹری ہے ریسورسز کے اعتبار سے. وہاں پہ سونے کی کانیں بھی ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 5000 بیرل آئل کے ریزروز بھی ہیں. تو اس سے لیکن غربت، قحط سالی، کیونکہ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہا ہے نا. بالکل. تو یہ ہو کہ کچھ اب عمر البشیر صاحب نے حکومت کی تو 30 سال حکومت کی، کوئی حال نہیں اس ملک کا. بہت ترقی ہو سکتی تھی. ہمارے یہاں بھی پتہ نہیں کبھی چینیور سے سونے کی کانیں نکلتی ہیں آئی ڈو ناٹ نو، سنتے ہیں نکلتی نہیں. لیکن وہاں تو باقاعدہ ہیں، کیونکہ جو افریقہ سے نا تقریباً آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ ہر سال اسمگل ہو کے جو جاتا ہے نا سونا، اس کی مالیت تقریباً $130 بلین کی ہے. تو افریقہ از اے ویری رچ کانٹیننٹ. اگر اور خاص طور پہ سوڈان جیسا ملک بھی بہت امیر ہے پوٹینشلی. اگر یہ وہاں پہ امن ہو تو کیا بات ہے. اگر کوئی تھوڑی بہت ڈیموکریسی بھی آ جائے، کچھ ایک کنسنسس پیدا ہو جائے کس طرح ہم نے حکومت کرنی. آپ دیکھیں نا، ریپڈ سپورٹ فورس جو ہے پیراملٹری فورس ہے، دوسری طرف آرمی ہے، آپس میں جنگ ہو رہی ہے، اور بے شمار لوگ اس میں ان کی جانیں ضائع ہو گئیں. بالکل. اور ریسورسز ضائع ہو رہی ہیں. اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ خاص طور پہ یو اے ای، کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ ڈرونز ہی پرووائڈ کر رہا ہے ریپڈ سپورٹ فورس کو. صحیح. ان سے سونا لے رہا ہے نا، تو ان کو اس کے بدلے میں ملٹری ویپنز ہی پرووائڈ کر رہا ہے. اور ملٹری ویپنز آتے کہاں سے؟ ڈرونز کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اسرائیل سے آتے ہیں. اور اسرائیل چونکہ اب سوڈان اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، ان کے تعلقات بھی ہیں. تو ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ سوڈان کو بھی الجھا کے رکھ دیا ہے. بہت کمپلیکس سچویشن بن چکی ہے. اور پھر سعودی عرب کی انوالومنٹ بھی ہے، کیونکہ جو جنرل برہان ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ مصر اور سعودی عرب کسی حد تک ان کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ مصر میں بھی رہے ہیں، انہوں نے وہاں تعلیم بھی حاصل کی ہے. تو ان کا انفلوئنس اس پہ ہے. یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے اندرونی طور پہ ریپڈ سپورٹ فورس کو، جنرل حمدان کو. تو خلیجی مسلمان ممالک بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے غیر مسلم ممالک سوڈان کی صورتحال کو خراب کرنے میں. پہلے تو یہی ذمہ دار ہیں. یہی ذمہ دار ہیں. اگر انیشیٹو تو ان کی جانب سے نہ لیا جائے. میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں نا کہ دیکھیے، بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق تو ہے نا اس میں. وہ کیسے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ان ممالک سے سیکھنا چاہیے.
ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے خاکم بدہن جہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہو. میرے بہت سے میں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از دا روٹ کاز آف آل اور پرابلمس. ڈیفینیٹلی. اور اس میں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ معاملات آگے چل نہیں سکتے. ایک طرف ہونا پڑے گا, یا تو آپ ڈیموکریسی لے کر آئیے یا پھر اتھارٹیرین رجیم لے آئیے کنسنسس سے, کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں کر دی, جو بھی کرنا ہے کر دیجیے. لیکن ان حالات میں اگر آپ رہیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ اس سیاسی ہیجان کی کیفیت سے کوئی معاشی ترقی نکلے گی سسٹین طریقے سے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, وہ ممکن نہیں ہے میرے خیال. یہ حالات تو بنائے جاتے ہیں, خدا کرے میں غلط ہوں, لیکن اب میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری فوج جو ہے نا بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے سروائیول کے لیے. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ خلیج نہیں پیدا ہونی چاہیے عوام میں اور فوج کے درمیان, اور جو لوگ اس بابت کوشش کرتے بھی ہیں ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن یہ باتیں حکومت کے لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ ان کو کیا اقدامات لینے ہیں تاکہ یہ خلیج جو باہر کی دنیا بھی کر رہی ہے, باہر سے بھی دیکھیے نا آپ, دنیا کی کوشش یہی ہے کہ ہماری آرم فورسز کو کمزور کیا جائے. فائدہ تو انہی کا ہے نا, فائدہ انہی کا ہے. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ٹارگٹ کیا جائے, پاکستان کے میزائل پروگرام کو ٹارگٹ کیا جائے. جس طرح دیکھیے ابھی یہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جان فائنر امریکہ کے, انہوں نے گزشتہ روز ایک ایونٹ میں کہہ دیا کہ جی ہمیں تو پاکستان کے میزائل پروگرام سے بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ یہ تو اب آہستہ آہستہ پاکستان کی کیپیسٹی تھی, کیپیبلٹیز بڑھنی ہے کہ امریکہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر سکے. تو اب ان سے کیسے یہ ہضم ہوگا؟ میرے خیال میں آج یا کل ہی پاکستان نے ایک میزائل زرار کا اٹیک کیا ہے, ٹیسٹ فائر کی ہے, جو کہ جس کی رینج شاید 7,000 کلومیٹر ہے, آئی ڈو ناٹ ایگزیکٹلی نو. تو یہ اب باتیں بھی آ رہی ہیں سامنے نا, جو کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, تاکہ ہماری آرم فورسز کو ٹارگٹ کیا جائے, ہمارے نیوکلیر میزائل پروگرام کو ٹارگٹ کیا جائے. تو اس لیے تھوڑے سے ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے بحیثیت قوم. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے, کیونکہ سازشیں پاکستان کے خلاف بہت ہیں, اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے بحیثیت قوم, یہ ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں نا اب صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے, جو خواجہ آصف نے بیان دیا غزنوی کے حوالے سے, وہ بھی اس کا کانٹیکس پہ جانتا ہوں, لیکن میں کہنا نہیں چاہتا اس وقت ٹیلی ویژن پہ, کیونکہ میں اس چیز کو ہوا نہیں دینا چاہتا جو ان کے شاید ذہن میں تھی. وہ مناسب نہیں تھا, یہ غزنوی کا جو ریفرنس انہوں نے دیا ٹھیک نہیں دیا, اور اس سے کے پی میں, بلوچستان کے لوگوں میں, اور ایک وہ اٹ وڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ود دوز پیپل. اور وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے نا, ان کے بغیر تو آپ ملک کو, پاکستان کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمارے رہنماؤں کو, اکابرین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی اسٹیٹمنٹس پہ غور کریں, سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. یہ تو بڑا مشکل کام آپ نے کہہ دیا باسط صاحب. کمنگ بیک ٹو سوڈان کے حالات تو اس طرح ہی فی الحال رہیں گے, انلیس کہ ایک فورس جو ہے بالکل ہی اس کو تباہ کر دیا جائے, جس کے چانسز نظر نہیں آتے ان دا نیئر فیوچر. اب یو این اپنا رول کس حد تک پلے کرتی ہے, خاص طور پہ یو اے ای کس طرح, اور سعودی عرب اور مصر یہ کس طرح رول پلے کرتے ہیں اپنا, وہ امپورٹنٹ ہوگا. لیکن جب تک یہ اپنا ہاتھ نہیں کھینچیں گے, خاص طور پہ ریپڈ سپورٹ فورس جو کہ پیراملٹری فورس ہے, اس کو بہرحال جو حکومت وقت ہے خرطوم میں اس کے تحت ہی کام کرنا ہوگا نا. وہ ایک سیپریٹ اینٹی تو نہیں بن سکتی, ریاست کے اندر ریاست تو نہیں, اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جنرل حمدان کو قابو میں کیا جائے, اور اس کے لیے پہلے آپ کو ابو ظہبی کو قابو کرنا ہوگا, کیونکہ وہاں جہاں سونا آ رہا ہے وہی بڑی چیز ہے نا جی. بالکل بالکل. چلیں یہاں پہ لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید اہم موضوعات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, یہ موہن بھگوت صاحب نے تو بڑا زبردست بیان دے دیا, آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا یہ کچھ ہیلپ فل ثابت ہوگا جو ہندو مسلم تناؤ کی کیفیت موجود ہے اس کو کچھ سارٹ آؤٹ کرنے میں؟ موہن بھگوت صاحب آر ایس ایس کے چیف ہیں جی, بڑے امپورٹنٹ شخص ہیں, اور ایک ایسٹیمیٹ, ایک اسٹڈی کے مطابق آر ایس ایس اگر اس کو سوشل سماجی تنظیم مان لیا جائے تو دنیا کی شاید سب سے بڑی تنظیم ہے. صحیح. اس کے تقریباً 6 ملین ممبر ہیں, سوشل تنظیم کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے یہ بیان کیوں دیا موہن بھگوت صاحب نے؟ بڑا اچھا بیان دیا اور ہمارا دل خوش کیا انہوں نے, لیکن
ان سے توقع میں سے رکھتا نہیں تھا اس قسم کے. پہلے what's بھی the تھوڑے background? کہیں وہ اشارے دیتے رہے ہیں لیکن کھل کے بات نہیں کی. اس دفعہ نے کھل کے بات کی. تو بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے الہ آباد کورٹ جو یو پی کی ہائی کورٹ ہے جو الہ آباد میں ہے, وہاں کے جسٹس ہیں شیکھر کمار یادے صاحب. انہوں نے ایک ایونٹ میں کورٹ کے پریمیسز ہی میں ایک ایونٹ آرگنائز کیا وشوا ہندو پریشاد نے, جو کہ بہت ہی ایکسٹریم ہندو آرگنائزیشن ہے. صحیح. بہت ہی VHP. تو ان کے ایونٹ میں انہوں نے تقریر فرما دی اور اس تقریر میں جسٹس صاحب نے مسلمانوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا, بلکہ اسلام کو لے لیا کہ اسلام تو بہت ہی ریگریسو مذہب ہے. اس کے جو ماننے والے ہیں مسلمان وہ بھی اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو کسی بلی کو بھی ہم نہیں مارتے اور یہ انسانوں کا قتل بڑے عام کرتے ہیں اور ان کے لوگ 4 شادیاں کر لیتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے. تو انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت اس میں تنقید کی, کوسچن کیا. اور بینگ اے جسٹس, دیکھیے نا کوئی عام آدمی میری طرح آپ کی طرح ہوتا اور تقریر کر لیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن عدالت کا ایک ہائی کورٹ کا جسٹس یہ باتیں کر رہا ہو تو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گی کہ جب وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا تو وہ کیا انصاف دے گا. بالکل. تو یہ لوگوں نے بہت اس کو تنقید کی اس پہ, بلکہ جو چیف جسٹس ہیں بھارت کے سپریم کورٹ کے سنجیو کھنہ صاحب, چیف جسٹس سنجیو کھنہ, انہوں نے بھی ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے ریمارکس دیے ہیں یہ ایوائڈیبل تھے, ان کو آپ ایوائڈ کر سکتے تھے, کوئی ضرورت نہیں تھی. یہاں تک انہوں نے بات روک دی. لیکن RSS کے چیف نے کل ایک ایونٹ تھا وہاں پہ پونے میں, وہاں پہ انہوں نے یہ تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جی رام مندر کا تو دیکھیے معاملہ ڈیفرنٹ تھا, وہ بات ہو گئی, سو ختم ہو گئی. وہ 1991 کا جو بھارت کا ایکٹ تھا, دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ, وہ اس میں نہیں شامل تھا, وہ اس سے نکلا ہوا تھا, وہ ایگزیمپٹ تھا. تو اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے. وہ ہمارا ایک پوری ہندو کمیونٹی کا یا ہندوؤں کا ایک مطالبہ تھا شروع سے ہی, 1947 سے ہی. تو اس کو ہم ابھی وہ تو بن گیا, بات ختم ہوئی. اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو موہن بھگوت صاحب نے یہ کہا کہ یہ کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس طرح تو پھر ہر کوچے سے, ہر گلی سے قریا یہ مندر نکل آئیں گے ہر مسجد کے نیچے سے, اور آپ یہ شیو لانگ یہ جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہاں مورتی تھی تو وہاں مورتی تھی تو یہاں یہ تھا وہاں تھا, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں ذاتی طور پہ اتنا بہترین بیان جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا موہن بھگوت صاحب سے, کیونکہ RSS خود ایک بہت ایکسٹریم آرگنائزیشن ہے, اور انہوں نے ہلا بولا تھا یہ جو بابری مسجد میں. مطلب اگر ٹھیک ہے, اگر بابری مسجد کو وہ ایک اس میں اس کی پرویو میں نہیں بھی آتا تھا 1991 کے ایکٹ میں, تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ یہ اتنا جتھا لے کر جاتے اور بابری مسجد کو شہید کرتے. صحیح. اگر آپ اتنے قانونی آدمی ہوتے, RSS اتنی اچھی تنظیم ہوتی, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیرر آرگنائزیشن بھی ہے, کیونکہ یہ ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں یہ بالکل وائلنس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ RSS کو ہی بین ہونا چاہیے, یہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے جو کہ انہوں نے لانچ کیا مسلمانوں کے خلاف. تو لیکن موہن بھگوت صاحب جو کہ کئی دہائیوں سے اب RSS کے چیف ہیں, تو ان کا یہ بیان ایک لحاظ سے اچھا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. بلکہ ششی تھرور جو ہے انہوں نے بھی اس کے ریسپانس میں, جو وہاں MP ہیں اور جانا پہچانا نام ہے, تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایکس پہ اپنا کہ جی بڑا اچھی بات کی ہے بھگوت صاحب نے, لیکن کیا یہ کورٹس بھی سن رہی ہیں, جو اور ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ان کا بیان سن رہے. سنگھ پریوار جو ہے, کیونکہ سنگھ پریوار کا حصہ ہے نا RSS, اس کا اوور آرچنگ آپ کے لیے آرگنائزیشن ہے. پھر یہ VHP ہے, ہندو یہ ہے کیا ہے وشوا ہندو پریشاد, اس کے علاوہ BJP, ایون شیو سینا بھی ان کے اندر ہی آتی ہے, سنگھ پریوار کا حصہ ہے, گو کہ ان کے اور BJP کے خلاف سیریس اختلافات ہوئے ہیں. لیکن بہت سی آرگنائزیشن ہیں جو ان کے امبریلا کے تلے آتی ہیں.
تو ششی شریف کا یہ کہنا تھا کہ کیا باقی سنگھ پریوار کی دوسری پارٹیز ہیں وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں اپنے چیف ہی کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک جسٹس یہ باتیں کر رہا ہے الہ آباد کورٹ کا تو پھر اس کا اثر نیچے کیا جائے گا؟ اسی طرح اب دیکھنا یہ بھی ہے جس طرح ہم نے پچھلے اپنے ایک شو میں ذکر کیا تھا کہ ایک پٹیشن بھی فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جو 1991 کا جو ایکٹ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ ہندوؤں کے جو ان کے مذہبی جذبات ہیں ان کے خلاف ہے، یا جو ان کے حقوق ہیں مذہبی ان کے خلاف ہے، ان کے مندر جہاں تھے ان کو دوبارہ ریسٹور تو ہونا چاہیے، ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ سنجیو کھنہ صاحب نے اس پٹیشن کو پہلے سنا اور اب اس پہ جو کارروائی ہوگی وہ میرے خیال میں 17 فروری سے شروع ہوگی، 17 فروری سے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ بھی یہی سمجھتی ہے کہ جی ہاں یہ 1991 کا جو ایکٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن سے کانفلکٹ میں ہے، تو پھر اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیں گے، لیکن ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا سپریم کورٹ کی، لیکن کوئی بھی بعید نہیں ہے۔ جس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں انہوں نے اپنی رولنگ 2018 کی رولنگ کے خلاف ججمنٹ دے دی کہ نہیں جی جو آپ نے کیا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو انیکس، یہ بالکل کانسٹیٹیوشنل میں ٹھیک ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سنجیو کھنہ صاحب کو جو کوئی لوگ راجیہ سبھا کی چاہیے سیٹ کے نہیں چاہیے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو وہ کیا چاہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ تو بٹ موہن بھگوت صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ایک اچھا بیان دیا ہے جو کہ ممکن ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ لیکن اس کی دوسری سائیڈ اگر دیکھیں تو بہت زیادہ کچھ کرٹیسزم بھی تو فیس کرنا پڑا ہوگا۔ نہیں ابھی تک نہیں، کسی جرت نہیں ہوتی نا، کیونکہ آر ایس ایس کے چیف کی سے آئے نا تو باقی کسی بھی سنگھ پریوار کی کسی بھی آرگنائزیشن کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر الیکشن جیتنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بی جے پی کیوں جیتتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے آر ایس ایس کے والنٹیئرز ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں۔ بالکل شیو سینا کو کیوں جیت نہیں ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آر ایس ایس ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس لیے کہ آر ایس ایس ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس لیے کہ آر ایس ایس ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس جتانے میں آر ایس ایس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا، اگر بولے گا تو وہ کانگریس پارٹی بولے گی یا کوئی اور بولے گا، لیکن سنگھ پریوار کے جو فیملی ہے نا، جو ان پارٹیز کو جرت نہیں ہوتی کہ آر ایس، بلکہ مودی صاحب بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتے، ان کو بھی جرت نہیں ہے کہ آر ایس ایس کے چیف کے خلاف کوئی بات کریں۔ یہ بات کرتے ہیں، کبھی کبھی انڈائریکٹلی بات کر دیتے ہیں موہن بھگوت صاحب، ایون مودی کے خلاف بھی، لیکن مودی صاحب اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی جو اس کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ بی جے پی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی جیت کے لیے آر ایس ایس پر، وہ کہ آر ایس ایس کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مودی نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کی پرسنالٹی نے ایز این انڈیویجول، کہ بی جے پی تیسری بار الیکشن جیت گئی ہے، بہت بڑی بات ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو مودی صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے سارے سلسلے میں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آر ایس ایس کا چیف ہے بہت بڑی اس کے پاس طاقت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے ان کے سسٹم کے اندر، سنگھ پریوار کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے، تو کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ آر ایس ایس کے چیف کے خلاف بات کرے، ان کی بات سے ان سے اختلاف کرے پبلکلی۔ تو یہ بہرحال کوئی میں ایسا دیکھ نہیں رہا۔ دوسری جانب آئی وش کہ موہن بھگوت صاحب نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی تو وہ تھوڑا سا جو کشمیر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے تھوڑا اس کا بھی نوٹس لے لیتے، کیونکہ تیسری بار آج تیسرا پچھلا جو کل فرائیڈے تھا نا، تیسرا جمعہ گزر گیا ہے کہ جو وہاں میر وائز عمر فاروق صاحب کو جو وہاں پہ جامع مسجد سری نگر میں نماز پڑھنے نہیں دی ان کو، اور ان کو کیونکہ وہ ہر جمعے لیڈ کرتے ہیں، میر وائز ہیں نا، تو وہ ہر جمعے وہاں خطبہ دیتے ہیں، واعظ دیتے ہیں، اور پھر امامت بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے میر وائز صاحب اپنے گھر میں نظر بند ہیں، اور بہت سے موقعوں پہ ان کو نماز جمعہ بھی نہیں پڑھنے دی مسجد میں، اور نہ ہی عیدین کی نمازیں پڑھنے دیں۔ تو اس سے ایک بات دیکھیں نا، یہ بھی بڑی واضح ہوتی ہے، جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اگر اتنی چیزیں ٹھیک ہیں
تو آپ میر وائس صاحب کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تو چیزیں ٹھیک کہاں سے ہو گئی؟ جو آپ یہ سارا دن کلیم کرتے رہتے ہیں کہ حالات 2019 کے بعد بہت اچھے ہو گئے بائی فورس ٹھیک ہو گئی، مطلب کوئی ٹھیک بس نہیں ہے. طاقت کا استعمال آپ کیے جا رہے ہیں. 8 لاکھ سیکیورٹی پرسنل ذرا نکالیے نا وہاں سے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی جو آپ نے کالے قوانین وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیے وہاں سے، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے حالات ٹھیک ہیں. یہ تو ایک لحاظ سے کرفیو ہے نا پورے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور ساری حریت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ نے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے، تو کہاں کا یہ ہے معاملہ. تو بہرحال موہن بھگوت صاحب کو تھوڑا اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن کیا کیا جائے کہ وہ ہندو مائنڈ سیٹ تو ہے نا، وہ سمجھتے اکھنڈ بھارت جو ہے وہ RSS کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے، اور وہ چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. لیکن آج کل بہرحال کتاس راج میں کچھ ہندو یاتری پاکستان آئے ہوئے ہیں چکوال میں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارا تو ود این اوپن ہارٹ ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیے، لیکن ہمارے جانے سے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے ان کو. صحیح. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر، بی ہیپی، اللہ حافظ.